सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है अंधेर नगरी। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 66 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। तकरीबन 1.5 बरस पहले मैं किसी फरमान अली और उसकी डॉक्टर अम्मी आमना को नहीं जानता था। ये भी नहीं जानता था कि जो फरमान जिस्मानी तौर पर फौलाद है और इंतहाई ज़हीन और हाजिर दिमाग रहता है वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुका है। एक दम से दिन नहीं निकल आता। आहिस्ता आहिस्ता सूरज की किरणें उजाला करती हैं। एक दम से रात नहीं होती। शाम ढलते ढलते तारीक रात बन जाती है। इसी तरह एकदम नॉर्मल इंसान अचानक एबनॉर्मल नहीं होता। रफ्ता रफ्ता हालात उसे पागल या नीम पागल बना देते हैं। ज़हनी मरीजों के अस्पताल में जाकर एक एक मरीज के पीछे छुपे हुए बेरहम हालात को समझने की कोशिशें की जाएं तो समझ में आता है कि माँ के पेट से पैदा होने वाला एबनॉर्मल बच्चा भरपूर इलाज और तवज्जो से बड़ी हद तक नॉर्मल हो जाता है, लेकिन बदतरीन हालात की कोख से पैदा होने वाला जवां मर्द एबनॉर्मल होते होते इंतहाई पागलपन की हद तक पहुंच जाता है। डॉक्टर आमना बहुत सी मसरूफियात छोड़कर अपने बेटे फरमान की स्टडी करने लगी। मेडिकल चेकअप भी करती रही और समझती रही कि बेटा रफ्ता रफ्ता एबनॉर्मल हो रहा है। माँ ने बड़े तजर्बेकार माहिरीन नफ्सियात से रजू किया। उन्होंने अपने तौर पर फरमान का ज़हनी तज्जिया किया। फिर डॉक्टर आमना से कहा, आप इसे अखबारात और सियासी कुतुब और रसाइल ना पढ़ने दें, इसे दूसरे मशागिल और तफरीहात की तरफ माइल करें। यहाँ गर्मी का मौसम हो तो उसे स्विट्ज़रलैंड या किसी और सर्द इलाके में ले जाएं। फरमान ने आहनी सलाखों के पीछे से कहा, अबे ओ माहिर नफ्सियात, 14 करोड़ की आबादी में 10 लाख ए क्लास दौलतमंद हैं, 10 लाख बी क्लास दौलतमंद और 20 लाख सी क्लास दौलतमंद हैं। बाकी 13 करोड़ 60 लाख पाकिस्तानियों को दिन रात महंगाई के कोड़े मारे जाते हैं। वो अपने एबनॉर्मल बूढ़ों और जवानों को स्विट्जरलैंड या किसी पहाड़ी इलाके में इलाज के लिए कैसे ले जाएंगे? डॉक्टर आमना ने आहनी सलाखों के पास आकर बड़ी ममता से कहा, बेटे, ये बहुत तजर्बेकार साइकोलॉजिस्ट हैं। इनका नफ्सियाती तज्जिया तवज्जो से सुनो। अम्मी, ये कैसे तजर्बेकार हो गए? इन्होंने तो सिर्फ दौलतमंदों को नॉर्मल बनाने का डिप्लोमा हासिल किया है। इस वतन दुश्मन ने पूरी कौम को नॉर्मल बनाए रखने का डिप्लोमा क्यों नहीं लिया? ये आइंदा मुझसे सवालात करने आएगा तो मैं इसका गला दबोच कर मार डालूंगा। माहिर नफ्सियात ने डॉक्टर आमना से कहा, आप साहबजादे से जितना बोलेंगी उतना ही इसके अंदर का जुनून भड़केगा। बेहतर है कि हम अंदर चलकर गुफ्तगू करते हैं। वो माहिर नफ्सियात के साथ दूसरे कमरे में आ गई। उसने कहा, हम जो सोचते हैं वो कर नहीं पाते तो मायूसी होती है, दूसरी बार भी नहीं कर पाते तो झुंझुलाहट सी होती है। साल हा साल तक बाप के खून पसीने की कमाई से ग्रेजुएशन और पीएचडी की डिग्रियां हासिल करके मुलाजमतों के लिए धक्के खाने वाले जवानों को सीधा रास्ता नहीं मिलता तो वो गुमराही की तरफ आते हैं। चोरी करने की हिम्मत ना हो तो फिर हेरा फेरी और धोखेबाजी से कुछ कमा कर घर का चूल्हा जलाते हैं। जिनमें हिम्मत होती है वो डिग्री होल्डर डाकू बनकर अपनी बहनों को सुहागन बनाते हैं। जो नौजवान एजेंसियों के हत्थे चढ़ जाते हैं वो हाथों में क्लाशनकोफ लेकर दहशतगर्द बन जाते हैं। जिनके घर सिर्फ जवान बेटियां होती हैं वो जिंदा रहने के लिए चादर और चारदीवारी से बाहर जाती हैं और हर दूसरे तीसरे रोज हजार हजार के नोट लाती हैं। अबतर घरों की हालत बेहतर होने लगती है तो ऐसा दिखाई देता है कि पाकिस्तान खुशहाल मुल्क बन गया है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ। जब नाजायज धंधों को और गैर कानूनी कामों को कानूनी हैसियत दे दी जाती है तो फरमान गुस्से से पूछता था, कहाँ है कानून और कहाँ हैं कानून के मुहाफिज? मैं उसे समझाती रही और खुद समझती रही कि मेरे जवान बेटे के अंदर भी रफ्ता रफ्ता लावा पक रहा है। मैं जिस्मानी इलाज करती हूँ, मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन कामयाबी से करती हूँ, लेकिन दिमाग के अंदर लगी हुई आग को कैसे बुझाऊं? हम इल्म नफ्सियात जानने वाले अपनी तरीक़ाकार से दिमागी तज्जिया करके अंदर की कमज़ोरियों या उनके छुपे हुए इरादों को मालूम करते हैं। अगर आप बेटे को यहाँ ना लाती और कैदी बनाकर ना रखती तो वो किसी दिन भी क्लाशनकोफ उठाकर किसी अंडरग्राउंड माफिया का दहशतगर्द बन जाता। डॉक्टर आमना ने कहा, हम इस नतीजे पर पहुंच रही हैं कि फरमान बीमार नहीं है, पागल नहीं है, चूंकि बहुत हसास है इसलिए मुल्क में होने वाली नाइंसाफियां देखकर भड़क जाता है। भड़कने वाले को, गुस्से में चीखने वाले को एबनॉर्मल कहते हैं। वो इत्मीनान का सांस लेकर बोली,
اللہ کا شکر ہے اب وہ پوری طرح ایب نارمل نہیں ہے، اس کے دماغ کو ٹھنڈا رکھا جا سکتا ہے۔ اسے سمجھانا ہوگا کہ آپ دولت مند ہیں، وہ دوسرے کے بدترین حالات کو بہت گہرائی سے نہیں صرف ہمدردانہ طور پر محسوس کیا کرے۔ پہلے خود نارمل رہنے کے لیے پہاڑی علاقوں میں جائے، سیاست سے دور رہے۔ وہ 13.5 کروڑ پاکستانیوں کے آنسو تنہا نہیں پہنچ سکتا، ان کے ساتھ رہ سکتا ہے یا عاطف فشاں کی طرح پھٹ کر وحشی درندہ بن سکتا ہے، جس کے نتیجے میں ملک کی تعمیر نہیں تخریب ہوتی رہے گی۔ وہ مایوسی سے بولی، یہی باتیں وہ سمجھ نہیں پاتا ہے، اور وہ اس لیے کہ وہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں پوری قوم کے لیے سوچتا ہے۔ میں آپریشن کے ذریعے اس کے اندر کی تمام جسمانی خرابیاں تو دور کر سکتی ہوں، لیکن طب اور سائنس نے اب تک کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں کیا کہ آپریشن کے ذریعے اس کے اندر سے قوم کا درد نکال سکوں۔ وہ اٹھ کر بولا، مجھے دوسرے اپائنٹمنٹ کے مطابق جانا ہے، آئندہ نہیں آ سکوں گا۔ فرمان مجھ سے بری طرح بدزن ہے، اس کے سامنے جا کر اسے تیش دلانا نقصان دہ ہوگا۔ آپ بے شمار ماہرین نفسیات کو جانتی ہیں، ان سے رجوع کریں، ان کا تجزیہ بھی یہی کہے گا کہ جسے آپ قوم کا درد کہتی ہیں وہ ایک معالج کے نقطۂ نظر سے ایک غبار ہے، ذہن کو پراگندہ کرنے والی آلودگی ہے۔ آپ سب کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کے اندر سے کس طرح غبار نکالا جا سکتا ہے۔ اوکے، سی یو اگین۔ وہ ماہر نفسیات چلا گیا۔ ڈاکٹر آمنہ نے دوسرے ماہرین سے رابطہ کیا۔ ایک بزرگ ماہر نفسیات سید مسیح الزمان نے فرمان کی پوری ہسٹری سنی، پھر آہنی سلاخوں کے پاس آ کر دیکھا۔ سلاخوں کے پیچھے ایک کمرے میں آرام دہ بستر، ٹی وی، ریفریجریٹر وغیرہ سب کچھ تھا۔ فرش پر قالین بچھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک باتھ روم بھی تھا۔ ماہر نفسیات سید مسیح الزمان نے آواز دی، بیٹے فرمان۔ وہ واش روم سے منہ ہاتھ دھونے کے بعد تولیے سے منہ پہنچتا ہوا کمرے میں آیا، پھر آہنی سلاخوں کے باہر دیکھ کر پوچھا، فرمائیے کیا آپ بھی میرا علاج کرنے آئے ہیں؟ بیٹے، علاج تو اس کا کیا جاتا ہے جو بیمار ہو۔ آپ درست فرماتے ہیں، میں بیمار نہیں پاگل ہوں۔ مجھ سے بھی یہی کہا گیا تھا کہ سلاخوں کے باہر سے باتیں کروں، لیکن میں وارڈ بوائے کو ساتھ لایا ہوں تاکہ یہ سلاخوں والے دروازے کا لاک کھولے۔ دو نارمل انسانوں کے درمیان کوئی دیوار نہیں ہونی چاہیے۔ معلوم ہوتا ہے آپ نے میری امی اور دوسرے ڈاکٹروں سے میری میڈیکل رپورٹ لے کر نہیں پڑھی۔ پڑھنے سے اور دوسرے ڈاکٹروں کے سمجھنے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ درست سمجھ رہے ہوں۔ مجھے دیکھو، میں کتنا بوڑھا ہوں، میرے پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہیں، اگر تم مجھے گلا دبوچ کر مار ڈالو گے تو کیا فرق پڑے گا؟ وارڈ بوائے نے تالا کھولا، پھر مسیح الزماں کے اندر جاتے ہی اس نے دروازے کو مقفل کر دیا۔ فرمان نے کہا، دیکھ لیں کیسی بے رحم دنیا ہے، آپ کو میرے ہاتھوں مرنے کے لیے یہاں چھوڑ کر باہر سے تالا لگا دیا تاکہ میں یہاں سے بھاگ نہ سکوں اور آپ کو مرنے سے کوئی نہ بچا سکے۔ وہ نہیں جانتے کہ میں جینا نہیں چاہتا، اور میں جانتا ہوں کہ تم مجھے مرنے نہیں دو گے۔ آپ جینا کیوں نہیں چاہتے؟ یہاں کرسی پر بیٹھیں۔ وہ بیٹھتے ہوئے سر جھکا کر بولا، میری ایک جوان بیٹی تھی، اس کا رنگ سانولا تھا، خوبصورت تو نہیں تھی مگر قبول صورت تھی، جس گھر میں دلہن بن کر جاتی اسے جنت بنا دیتی، مگر خوبصورت اور گورا رنگ پسند کیا جاتا ہے۔ میری آمدنی کا کوئی معقول ذریعہ نہیں ہے، میں جہیز بھی نہیں دے سکتا تھا۔ وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے 32 برس کی ہو گئی۔ پھر ایک دن کئی مسلح دہشت گرد میرے گھر میں گھس آئے۔ میں نے کہا، میرے بچوں، میں تو کنگال ہوں، یہاں کچھ نہیں ملے گا۔ ایک نے کہا، تیری بیٹی تو ملے گی۔ میں نے کہا، یہ کھوٹا سکہ ہے، شریف گھرانوں سے بھی کوئی اسے لینے نہیں آتا۔ دوسرے نے کہا، تو جیسے بوڑھوں کے لیے یہ کھوٹا سکہ ہے، ہم جیسے جوان آج اس کو چمکا دیں گے۔ میں نے کہا، اسے ہاتھ نہ لگانا۔ انہوں نے میرے ہاتھ باندھ دیے، دونوں پیروں کو باندھ کر چھت کے پنکھے سے الٹا لٹکا دیا، پھر وہ باری باری میری بیٹی کی عزت سے کھیلنے لگے۔ میں ایسا شرمناک منظر دیکھ کر نہیں سکتا تھا، لیکن جب بھی آنکھیں بند کرتا تو وہ مجھے مارتے، میرے بالوں کو مٹھیوں میں لے کر ایسا جھٹکا دیتے کہ تکلیف کی شدت سے آنکھیں کھل جاتی۔ میری بیٹی چیختے چیختے روتے روتے تھک گئی تھی۔ وہ دن کا وقت تھا، دور تک محلے والے سن رہے تھے اور مسلح دہشت گردوں کو میرے گھر کے باہر سے دیکھ رہے تھے، مگر سب کو اپنی جان کی فکر تھی۔ جو جواں مردی دکھا سکتے تھے ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، کیونکہ اسلحہ پرامن شہریوں کے پاس کبھی نہیں رہتا۔ کیا غضب ہے، غریب کے گھر کھوٹا سکہ بھی رہے تو اسے لوٹ لیتے ہیں۔ انہوں نے جاتے ہوئے کہا، بڑے میاں، تم نے مخبری کر کے ہمارے ایک بندے کو پکڑوا دیا تھا، اس کی سزا تمہیں مل گئی۔ وہ چلے گئے، مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ بیٹی کی طرف دیکھ سکوں۔ میں نے آنکھیں بند کر کے کہا، بیٹی میری رسیاں کھول دے، میں تھانے والوں کے پاس جاؤں گا۔ مجھے اس کی طرف سے جواب نہیں ملا۔ وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں گئی تھی، وہاں دوسری چھت کے پنکھے سے پھندا لگا کر اپنی جان دے دی تھی۔
مسیح الزماں اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ فرمان نے کہا، آگے نہیں پوچھوں گا۔ آگے دکھاوے کی کچھ قانونی کارروائی ہوئی ہوگی، پھر فائلیں بند کر دی گئی ہوں گی۔ دیکھا جائے تو تھانے کی فائلیں بند نہیں کی جاتی، ہم فریادیوں کے منہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ ان لمحات میں مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے کہ یہ لوہے کی سلاخیں توڑ کر جاؤں، آپ کے علاقے کے تھانے کو بم سے اڑا دوں اور ان دہشت گردوں کو چن چن کر کتوں کی موت ماروں۔ بوڑھے مسیح الزمان نے خوش ہو کر کہا، تم جوان ہو کر ایسا سوچ رہے ہو، میں بوڑھا اور کمزور ہو کر بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ آدمی تمہاری طرح زنجیروں میں جکڑا ہو اور میری طرح کمزور ہو تو پھر وہ خیال ہی خیال میں دشمنوں کے پاس پہنچ کر ایک ہیرو کی طرح ان سے لڑتا ہے، ایک ایک کو عبرتناک سزا دے کر ہلاک کرتا ہے، پھر خیالوں کی دنیا سے واپس آ کر جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ ہمارے اندر غبار بھرا ہے۔ دشمنوں سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنے اندر کا غبار نکال کر دماغ کو ٹھنڈا کریں، کیونکہ جوش میں رہیں گے تو ہوش سے محروم ہو کر صرف اندر ہی اندر پکتے رہیں گے۔ فرمان نے قائل ہو کر کہا، یہ آپ نے درست کہا ہے، صرف سوچنے اور جوش میں آنے سے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ ہمیں دماغ کو ٹھنڈا رکھنا اور ہوش و حواس میں رہ کر عملی طور پر کچھ کرنا چاہیے۔ بیٹے، اندر سے غبار نکلتا رہے گا تو عملی طور سے بہت کچھ کرنے کے کئی راستے ملیں گے۔ میری بات سمجھو، شرط یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے اندر کے آتش فشاں کو ذرا ٹھنڈا رکھیں، بڑے ہی نارمل طریقے سے اپنے اندر کا غبار نکالیں۔ امی اور دوسرے ڈاکٹرز بھی یہی کہہ رہے تھے، لیکن آپ اتنے اچھے انداز میں سمجھا رہی ہیں کہ آپ کا ایک ایک لفظ دل میں اتر رہا ہے۔ دیکھیے نا، ان لوگوں نے کیسی زبردستی کی ہے، اب ایک اخبار بھی نہیں بھیجتے ہیں، ایک بھی سیاسی کتاب یہاں نہیں آنے دیتے۔ کیا ایسی زبردستی کرنے سے غصہ نہیں آئے گا؟ میں ان کے خلاف چیختا چلاتا ہوں تو مجھے ایب نارمل کہتے ہیں۔ مسیح الزمان نے اس کے قریب جھک کر آہستگی سے کہا، چیخنے چلانے پر کنٹرول کرو، ان کی زیادتی یہ سوچ کر برداشت کرو کہ آئندہ تمہیں اس سے بھی زیادہ مشکل مرحلوں میں دماغ کو ٹھنڈا رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھا رہی ہیں، میں آپ کی ہدایات پر عمل کروں گا۔ اب وہ یہاں فلمی رسالے، ڈائجسٹ اور ناول وغیرہ بھیجتے ہیں۔ میں نے پہلے تو انہیں ہاتھ نہیں لگایا، پھر ایک دن یوں ہی بیزاری سے ایک کتاب اٹھا کر دیکھی۔ یہ ایک ناول تھا، کہانی کے چند صفحات پڑھے تو پھر پڑھتا ہی چلا گیا۔ وہ لکھنے والا میرے دل و دماغ کی باتیں کر رہا تھا۔ وہ اٹھ کر گیا اور فلمی رسالوں اور ڈائجسٹوں میں سے ایک کتاب اٹھا کر لے آیا اور مسیح الزماں کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، یہ دیکھیں، اس کا مصنف کوئی محی الدین نواب ہے۔ آپ جس انداز میں ابھی کہہ رہے تھے، یہ مصنف کچھ ایسے ہی انداز میں بولتا ہے جیسے ہمارے اندر جھانک رہا ہو۔ مسیح الزمان نے ناول کا عنوان دیکھا، جرم وفا۔ یہ ناول مجھے دو، میں بھی پڑھوں گا۔ ایک بات اور کہہ دوں، جس دن میرے گھر واردات ہوئی اور میری بیٹی نے اپنی جان دے دی، اس دن مجھ پر سختہ طاری ہو گیا تھا۔ کسی نے مجھے چیختے چلاتے نہیں دیکھا، اس لیے کسی نے مجھے ایب نارمل نہیں سمجھا۔ اگر میں چیختا چلاتا اور ظالموں کو گالیاں دیتا، بوڑھا اور کمزور ہونے کے باوجود ان مسلح گنڈوں کو مار ڈالنے کا چیلنج کرتا تو لوگ کہتے کہ میں ذہنی توازن کھو بیٹھا ہوں، پھر مجھے بھی تمہاری طرح لوہے کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا جاتا۔ اس نے فرمان کا ہاتھ تھام کر کہا، تم جو ہو وہی میں بھی ہوں، تم بھی حساس ہو، میں بھی حساس ہوں، فرق اتنا ہے کہ میں اندر سے ابلنے کے باوجود بظاہر خاموش رہتا ہوں اور تم دوسروں کے سامنے پھٹ پڑتے ہو۔ میں سمجھ گیا جناب، مجھے ہر حال میں دماغ کو اپنے قابو میں رکھنا چاہیے، سنجیدگی اور ذہانت سے عملی اقدامات کی راہیں نکالنی چاہیے۔ صرف خیالوں میں اور تصورات میں ظالموں کو کچلنے سے وہ ختم نہیں ہوں گے۔ اس نے فرمان کو تھپک کر کہا، شاباش، میں یہ کتاب لے جا رہا ہوں، پرسوں آؤں گا، یہ بتاؤں گا کہ کیا پڑھا ہے۔ تم بتاؤ گے کہ کس حد تک دماغ کو ٹھنڈا رکھا ہے۔ اس نے وارڈ بوائے کو بلا کر فرمان سے مصافحہ کیا، پھر باہر آ گیا۔ سلاخوں والا دروازہ پھر لاک کر دیا گیا۔ مسیح الزماں وہاں سے چلتا ہوا ایک کوریڈور میں آیا، پھر وہاں سے گزرتا ہوا کانفرنس روم میں پہنچا۔ وہاں ڈاکٹر آمنہ مزید دو ڈاکٹروں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ مسیح الزماں نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، آپ کا بیٹا ابھی پاگل نہیں ہوا ہے، مگر ہو سکتا ہے۔ بعض پاگل سنجیدہ گفتگو سے بالکل نارمل دکھائی دیتے ہیں، لیکن اندر سے ان کے ذہنی توازن میں فرق پیدا ہوتا رہتا ہے۔ دماغی ترازو کے دونوں پلڑے یعنی نیگیٹو اور پازیٹو، منفی اور مثبت خیالات ڈگمگاتے رہتے ہیں۔ وہ تینوں ڈاکٹرز مسیح الزماں کی باتوں کو توجہ سے سن رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، آج اس سے پہلی ملاقات تھی، میری زندگی میں ایک المناک واقعہ ہوا تھا، میں نے اس کے مزاج کے پیش نظر وہ کربناک واقعہ سنا کر اس کے دماغ کو کسی حد تک قابو میں کیا ہے۔
اس کی طرح میں بھی وسیع ذرائع اور بڑے اختیارات رکھنے والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے خیال ہی خیال میں انہیں مارتا اور کچلتا رہتا ہوں۔ لیکن یہ کوئی تعمیری عمل نہیں ہے۔ اگر ہم دماغ ٹھنڈا رکھیں گے اور ذہانت سے عملی اقدامات کریں گے تو بگڑے ہوئے حالات کو سنوارنے کی راہیں ملتی رہیں گی۔ وہ مجھ سے متفق ہو گیا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آئندہ محض چیخنے چلانے میں اپنی توانائی ضائع نہیں کرے گا۔ ڈاکٹر آمنہ نے احسان مندی سے کہا، آپ نے پہلی ہی ملاقات میں میرے بیٹے کو اپنا ہمنوا بنا لیا ہے، آئندہ ٹریٹمنٹ کیا ہوگا؟ مسیح الزمان نے جرم وفا پر ہاتھ رکھ کر کہا، صرف میں نے نہیں، اس ناول نے بھی کچھ کام کیا ہے۔ میں اسے پڑھ کر غور کروں گا کہ اس کہانی میں ایسے کتنے نکات ہیں جو مثبت انداز میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر نے کہا، ہم نے تو سنا تھا کہ یہ ناول وغیرہ محض وقت گزارنے کے لیے ہوتے ہیں۔ فرمان انہیں پڑھ کر خیالی رنگینیوں میں کھو جائے گا، جس طرح علاج کے لیے کڑوی گولیوں کو شوگر کوٹڈ کیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کتابوں اور رسائل میں شوگر کوٹڈ کہانیاں ہوں۔ میں انہیں پڑھ کر آپ حضرات سے، محترمہ سرجن آمنہ سے فون پر رابطہ کروں گا۔ اب مجھے جانے کی اجازت دیں۔ وہ مصافحہ کر کے چلا گیا۔ وہ ایک نہایت ہی تجربہ کار ماہر نفسیات تھا، لیکن اس کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ دولت مند ماہرین نفسیات کی طرح کرائے پر مہنگا آفس بنانے کے لیے قیمتی فرنیچر، ریوالونگ چیئر اور ایئر کنڈیشنر خرید کر آنے والے مریضوں کے سرپرستوں پر نفسیاتی اثر ڈالتا۔ پہلے جو ماہر نفسیات فرمان کے پاس گیا تھا، اس کے آدھے گھنٹے کی فیس 3000 روپے تھی۔ دوسری بار ڈاکٹر آمنہ نے مسیح الزماں کو فرمان کے حالات بتا کر کہا، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ایک ماہر نے آدھے گھنٹے کی فیس 3000 لی، مجھے تو میرا بیٹا نارمل چاہیے۔ مسیح الزمان نے کہا، محترمہ میں مریض کو دیکھتا ہوں، فیس کے طور پر دیے گئے نوٹ نہیں گنتا۔ اگر آپ مجھے 3000 نہیں صرف 30 روپے دیں، میرے گھر میں 4 دن کا راشن آ جائے گا۔ اکیلا ہوں، اسی طرح گزارا کرتا ہوں۔ ڈاکٹر آمنہ نے پرس میں سے 3000 نکال کر دیتے ہوئے کہا، کوئی ڈاکٹر فیس لیتا نہیں، چھینتا ہے۔ یہ فیس آپ کا حق سمجھ کر دے رہی ہوں۔ اگر آپ نے میرے بیٹے کا کامیاب علاج کیا تو میں آپ کی صلاحیتوں کے مطابق آپ کو کسی مینٹل ہسپتال میں مناسب عہدہ دلاؤں گی۔ مسیح الزماں پہلے دن فرمان سے ملاقات کر کے بڑی حد تک کامیاب رہا تھا۔ اس نے گھر آ کر ناول کو پڑھنا شروع کیا۔ کیا مصنف نے جہاں طنزیہ، فکرے اور بین السطور میں سیاست، معاشرت اور معیشت کی گہرائیاں لکھی تھی، انہیں نوٹ کرتا گیا، وہیں دنیاوی اور گھریلو حالات کس طرح انسانوں کو نفسیاتی طور پر تبدیل کرتے رہتے ہیں، ایسی تبدیلیوں کو وہ علیحدہ نوٹ کرتا گیا۔ اس نے شام کو ایک پی سی او سے فون کے ذریعے ڈاکٹر آمنہ سے کہا، میں نے ابھی صرف آدھی کتاب پڑھی ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ شوگر کوٹڈ کہانی ہے جو پڑھنے والوں کو اشتعال نہیں دلاتی۔ آپ جتنے ڈائجسٹ رسائل اور ناول حاصل کر سکتی ہیں وہ سب پڑھنے کے لیے فرمان کو دیا کریں۔ آپ کی دی ہوئی ایڈوانس فیس کا بہت بہت شکریہ۔ میں کل کسی وقت آپ سے رابطہ کروں گا۔ وہ گفتگو کرنے کے بعد اردو بازار آیا، وہاں سے میری تحریر کردہ مزید 3 کتابیں خریدیں۔ گھر آ کر انہیں پڑھنے لگا، رات دیر تک پڑھتا رہا اور صبح دیر تک سوتا رہا۔ دوپہر کو کھانے کے بعد پی سی او جا کر پبلشر سے فون کیا، میں محی الدین نواب سے ملنا چاہتا ہوں، آپ ان کا پتہ بتائیں گے؟ پبلشر نے کہا، وہ کراچی میں رہتے ہیں، آج کل ایک فلمی کہانی لکھنے لاہور آئے ہوئے ہیں، رات 9 بجے کے بعد صبح 9 بجے تک پرل ہوٹل کے کمرہ نمبر 511 میں مل سکتے ہیں۔ میں رات کو ڈنر کے بعد ٹہل رہا تھا، ایک فلمی سین کا وائنڈ اپ سوچ رہا تھا، ایسے وقت فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے ریسیور اٹھا کر اپنا نام بتایا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، میرا نام مسیح الزماں ہے، آپ کا تھوڑا سا وقت چاہتا ہوں، یہاں وزٹر لابی میں ہوں، آپ میرے کمرے میں تشریف لے آئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کال بیل سنائی دی۔ میں نے دروازہ کھولا، سامنے ہم عمر ایک صاحب کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا، میں ہی مسیح الزماں ہوں۔ میں نے ایک طرف ہٹ کر کہا، اندر تشریف لائیں۔ وہ اندر آیا، میں نے دروازہ بند کیا، اسے صوفے پر بیٹھنے کو کہا، پھر فون کے ذریعے چائے کا آرڈر دے کر پوچھا، فرمائیے، کیا آپ مجھے تحریر کے حوالے سے جانتے ہیں؟ جی ہاں، اور تحریر کے حوالے سے ہی میں آپ سے ایک کام لینا چاہتا ہوں، کام کا منہ مانگا معاوضہ ملے گا۔ سوری زمان صاحب، میں آپ کے لیے کہانی نہیں لکھ سکوں گا، میں کہانی لکھوانے نہیں کسی دوسرے ہی سلسلے میں آیا ہوں۔ پھر وہ بڑے سلجھے ہوئے انداز میں فرمان کے مینٹل کیس کے بارے میں بتانے لگا۔ میں نے تمام تفصیلات سننے کے بعد مسکراتے ہوئے کہا، آپ تو مجھے رائٹر نہیں ماہر نفسیات سمجھ کر آئے ہیں، بھلا میں اس کیس میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کو وہی کرنا ہے جو آپ تحریر کے ذریعے اپنے ملک کے لیے اور اپنی قوم کے لیے کرتے ہیں۔ فرمان بھی اسی قوم کا ایک نوجوان ہے۔ آپ نے جو ہسٹری بیان کی ہے وہ ایک کہانی کا بہترین موضوع بن سکتی ہے۔ میں یہی سوچ کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمان کی ذہنی حالت سمجھ لی ہوگی،
وہ ہماری قوم کے محبان وطن کی طرح جوش میں آ کر خیالی جنگ لڑ رہا ہے۔ اگر آپ اس کی زبان سے اس کی رودات سن کر اسے اپنے قلم کی جادوگری سے منظر عام پر لائیں اور اس کا مرکزی خیال یہ رکھیں گے کہ خیالی جنگ کو سنجیدگی اور ذہانت سے عملی جنگ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ قوم کے جو لوگ سو رہے ہیں انہیں جگایا جا سکتا ہے، اور جو جاگ رہے ہیں انہیں سمجھایا جا سکتا ہے کہ پہلے دشمن کے وسیع ذرائع اختیارات اور بے انتہا قوت کو سمجھ کر اپنے ملک کے دانشوروں، قانون دانوں اور قانون کے دیانتدار محافظوں اور سچے صحافیوں کی ایک مضبوط فوج رفتہ رفتہ بناؤ، پھر بقول علامہ اقبال بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑاتے ہوئے دشمنان وطن کو رونتے چلے جاؤ۔ ایک مصنف کی حیثیت سے آپ نے میرے اندر دلچسپی پیدا کر دی ہے۔ میں فلمی کہانی کا آخری سین لکھ رہا ہوں۔ کل رات فرمان سے ملاقات کر سکتا ہوں۔ کیا دن کے وقت ملاقات نہیں کر سکتے؟ میں نے سنا ہے آپ لکھنے کے لیے رات بھر جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں۔ جی ہاں، برسوں سے میرا یہی معمول ہے۔ لیکن آپ یہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ خلاف فطرت ہے۔ رات کو سونا اور دن کو جاگ کر محنت کرنی چاہیے۔ لکھنے کے لیے خاموشی اور سکون لازمی ہیں، اور شہری زندگی میں رات ہی کو خاموشی ملتی ہے، اور رات کو کوئی ملاقات کرنے اور ڈسٹرب کرنے نہیں آتا۔ ویسے تسلیم کرتا ہوں کہ یہ خلاف فطرت ہے۔ چائے آ گئی، ہم پینے لگے۔ میں نے کہا، جو فطرت کے تقاضوں کے مطابق زندگی نہ گزارے وہ ایب نارمل کہلاتا ہے۔ میں بھی ایب نارمل ہوں۔ فطرت کے خلاف زندگی گزارنے والوں کا انجام برا ہوتا ہے۔ شاید میں اسی لیے بیمار رہتا ہوں۔ ڈاکٹروں کا علاج کروانے کے باوجود میرا ایمان ہے کہ مجھے میرے قارئین کی دعاؤں نے زندہ رکھا ہے۔ فرمان کی ماں بھی دعائیں دے گی۔ میں چاہتا ہوں کل کسی وقت آپ ان سے ملاقات کریں۔ وہ اپنے بیٹے کی خاطر یہاں آ سکتی ہیں۔ انہیں یہاں نہ بلائیں۔ آپ نے فرمان کی ہسٹری سناتے وقت بتایا ہے کہ وہ عالمی سطح پر شہرت حاصل کرنے والی لیڈی سرجن ہیں۔ مجھے ان کے دروازے پر خود چل کر جانا چاہیے۔ بے شک وہ ایسے ہی مان مرتبے اور اعزاز کی مستحق ہیں۔ کیا میں یہاں فون پر ان سے گفتگو کر سکتا ہوں؟ بے شک، جہاں فون کرنا چاہیں کریں۔ وہ پیالی خالی کر کے فون کے پاس گیا، پھر ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ مجھے اس کیس سے اتنی دلچسپی ہو گئی تھی کہ دوسرے دن پوری نیند نہ کر سکا۔ دن کے 1 بجے بیدار ہو کر غسل کیا، پھر لنچ کیا، اس کے بعد مسیح الزماں کے بتائے ہوئے مینٹل ہسپتال پہنچ گیا۔ وہاں پہلی بار عالمی شہرت یافتہ لیڈی سرجن آمنہ سے ملاقات ہوئی۔ کچھ رسمی باتوں کے بعد فرمان کے سلسلے میں گفتگو ہوئی۔ وہ ممتا کی ماری اپنے اکلوتے بیٹے کے سلسلے میں بہت پریشان تھی۔ ہم نے امید دلائی کہ فرمان کو نارمل رکھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ پھر میں مسیح الزماں کے ساتھ فرمان کے پاس آیا۔ ہمارے لیے لوہے کی سلاخوں والا دروازہ کھولا گیا اور پھر بند کر دیا گیا۔ فرمان مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مسیح الزمان نے کہا، فرمان، کیا اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ یہ محی الدین نواب ہیں؟ فرمان نے آگے بڑھ کر بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر ایک صوفے پر بٹھایا۔ میں نے کہا، جناب مسیح الزمان سے یہ سن کر بے حد خوشی ہوئی کہ آپ میری تحریر کردہ کہانیاں شوق سے پڑھتے ہیں۔ میں یہ کہنے آیا ہوں کہ جو شخص میری کہانیاں پڑھتا ہو اور بین السطور میں چھپی ہوئی باتیں سمجھ لیتا ہو، وہ کبھی اب نارمل نہیں ہو سکتا۔ اگر میں ڈگری ہولڈر سائیکالوجسٹ ہوتا تو یہ میڈیکل سرٹیفکیٹ آپ کو دیتا کہ آپ بالکل نارمل ہیں۔ آپ بین السطور کی چھپی ہوئی باتوں کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، اس لیے یقین ہے کہ آپ واقعی مجھے نارمل تسلیم کرتے ہیں۔ آپ کی زبان ہی میرے لیے سرٹیفکیٹ ہے۔ اگر آپ مجھ سے تعاون کریں گے تو میں تمام ڈاکٹرز اور پوری قوم کے سامنے ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نارمل ہیں۔ میں آپ سے ہر طرح کا تعاون کروں گا، کبھی آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 14 کروڑ کی آبادی میں اردو انگریزی کے 3.5 لاکھ اخبارات شائع ہوتے ہیں؟ اس سے ظاہر ہے کہ یہاں ناخواندگی زیادہ ہے، یا پھر لوگ سیاسی ہیرا پھیریوں کو سمجھتے ہوئے بھی سمجھنا نہیں چاہتے، یا ان کی دال روٹی کی ضرورتیں انہیں سمجھنے کی فرصت نہیں دیتی۔ جی ہاں، یہ درست ہے۔ اور یہ بھی درست ہے کہ سیاست، معاشرت، معیشت اور اقتصادیات جیسے خشک مضامین صرف چند افراد پڑھتے ہیں، اور ڈائجسٹ، ناول اور رسائل وغیرہ لاکھوں کروڑوں افراد پڑھتے رہتے ہیں، کیونکہ ان میں رومانس، کامیڈی، ایکشن، تھرلنگ اور قوم کا غم غلط کرنے والا تمام نسخہ ہوتا ہے۔ فرمان نے کہا، ہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ان میں وہی سیاست، معیشت اور اقتصادیات جیسی خشک چبھتی ہوئی زہریلی سچائیاں بھی ہوتی ہیں۔ پڑھنے والے تفریح بھی حاصل کرتے ہیں اور تلخ حقائق کو بھی سمجھتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا، فرمان، میں تمہارے مینٹل کیس کے بارے میں ایسی ہی رومانس، ایکشن اور تھرلنگ سے بھرپور کہانی لکھوں گا، اور تفریح کے ساتھ ساتھ تلخ حقائق بھی متاثر کن انداز میں بیان کرتا جاؤں گا۔ آپ نے تو خوش کر دیا۔
مجھے اپنی روداد پوری قوم تک پہنچانے میں جو تسکین حاصل ہوگی، اس کے نتیجے میں میرے اندر کا بخار نکلتا رہے گا۔ میں نے اپنے سیاہ بیگ کو دکھاتے ہوئے کہا، اس میں میری دوائیں، قلم، کاغذات، کیسٹ ریکارڈر اور چند کیسٹس ہوتے ہیں۔ میں اس ریکارڈر کو آن کر کے تم سے سوالات کرتا رہوں گا، تم اس کے مطابق جوابات دو گے اور اپنی روداد بیان کرتے رہو گے۔ پھر میں اپنے انداز تحریر کے مطابق اسے تمہاری طویل کہانی بنا کر کتاب کی صورت میں شائع کروں گا۔ یہ کتاب صرف پاکستان میں ہی نہیں، دنیا کے ہر اس ملک میں پڑھی جائے گی جہاں اردو زبان جاننے والے رہتے ہیں۔ میں نے ریکارڈر نکال کر اس کے سامنے ایک کیسٹ لگاتے ہوئے کہا، مجھے لاہور میں زیادہ عرصہ نہیں رہنا ہے، لہٰذا یہ کام ابھی شروع ہو جائے۔ میں تمہاری روداد کی مزید ریکارڈنگ کے لیے یہاں آتا رہوں گا۔ کراچی سے یہاں پہنچنے میں صرف 1.5 گھنٹے لگتے ہیں۔ تمہیں میری ضرورت ہوگی تو مجھے فون کرو گے، میں اسی دن تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ مجھے تعاون کے لیے کہہ رہے تھے اور خود ہی بھرپور تعاون بھی کر رہی ہیں۔ تمہاری امی عالمی شہرت یافتہ لیڈی سرجن ہیں۔ آپ بہت ہی دولت مند ہیں، اس کے باوجود سڑکوں اور فٹ پاتھ پر رینگنے والے اور بسوں میں جانوروں کی طرح ٹھوس ٹھوس کر بھرے جانے والے عوام کی بے بسی اور بدحالی کو محسوس کرتے ہیں۔ تمہارے جیسا حساس دل و دماغ قدرت کی طرف سے ملتا ہے۔ ہاں، میں نہ چاہوں تب بھی عوام کی غربت، مہنگائی اور نوجوانوں کی گمراہی دیکھ کر دل ہی دل میں کڑتا ہوں، اور جوش میں آ کر چاہتا ہوں کہ مجھے ایسی غیبی طاقت یا غیر معمولی صلاحیتیں حاصل ہو جائیں کہ میں فرسودہ نظام حکومت کو ختم کر کے سب کو انصاف دلاؤں اور اپنے ملک کو جرائم سے پاک کر دوں۔ سوچنے سے غیبی طاقت اور غیر معمولی صلاحیتیں حاصل نہیں ہوتی۔ ایسا پہلی بار کب ہوا جب تم دیوانے کی طرح جوش میں آ گئے؟ پہلی بار جب تھر کے علاقے میں 3 نابالغ لڑکیوں کو اغوا کیا گیا اور بیرونی ممالک سے آنے والے دولت مند شکاریوں کے سامنے ان لڑکیوں کو پیش کیا گیا، تب میں اندر سے لرز گیا تھا۔ واقعی یہ پوری قوم کے لیے غیرت کا مسئلہ ہے۔ تمہاری طرح کتنی ہی پاکستانی غیرت سے لرز گئے ہوں گے۔ ایسے وقت تم نے کیا کیا؟ میں امی کے ساتھ لندن میں تھا۔ اخبار میں یہ شرمناک واقعہ پڑھتے ہی پاکستان جانا چاہتا تھا۔ امی میرے مزاج کو خوب سمجھتی ہیں۔ انہوں نے میری تائید کی، پھر مجبوری ظاہر کی کہ پرسوں تک 2 میجر آپریشن کرنے ہیں، پھر ہم ماں بیٹا پاکستان جا کر وہاں عوامی رد عمل دیکھیں گے۔ وکلاء اور صحافیوں سے مل کر اس شرمناک واقعے کے خلاف احتجاج کریں گے۔ اس طرح امی بڑی حکمت عملی سے 3 دنوں تک دلاسے دے کر میرے جوش و جنون کو کم کرتی رہیں۔ تیسرے دن لندن میں ہی اخبارات کے ذریعے معلوم ہوا کہ کسی امیر حمزہ نے پاکستان کے ساحلی علاقے کیٹی بندر کے خفیہ معاہدے کے راز چرا لیے ہیں۔ وہاں ایک سازش کے تحت غیر ملکی فوجی اڈہ قائم ہونے والا تھا۔ اس راز کا انکشاف ہوتے ہی اس وقت کی حکومت پر مزید سازشوں کے الزامات عائد ہوئے اور حکمرانوں کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، امیر حمزہ نے ان 3 بچیوں کے دلالوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کی دلیری اور جواں مردی کے باعث مجھے اطمینان اور سکون حاصل ہوا۔ میرے اندر کا غبار نکلا۔ میں نے سوچ لیا کہ اس روپوش رہنے والے مجاہد امیر حمزہ کو تلاش کر کے اس کے ساتھ اس کے نقشے قدم پر چلوں گا۔ فرمان اپنی روداد بیان کر رہا تھا، اس کا بیان ریکارڈ ہو رہا تھا۔ اس نے راجہ نواز، اپنی ماں ڈاکٹر آمنہ اور گاڈ فادر ہاشم اور اس کے باپ گاڈ فادر قاسم جان کے بھی حالات بیان کیے۔ رات کے 12 بجنے لگے تو میں نے کہا، اب میں جاؤں گا اور لاہور میں قیام کرنے تک روز آیا کروں گا۔ یہ ریکارڈر اور ایکسٹرا کیسٹس آپ کے پاس رہیں گی۔ آپ آرام کرتے رہا کریں اور اپنی روداد ریکارڈ کرتے رہیں۔ میں اور مسیح الزماں اسے مصافحہ کر کے آ گئے۔ ڈاکٹر آمنہ ہمارا انتظار کر رہی تھیں۔ میں نے کہا، آپ کو آرام کرنا چاہیے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ نے چاہا تو آپ کا بیٹا بالکل نارمل ہو جائے گا۔ میں نے فرمان کو اپنا کراچی کا ایڈریس اور فون نمبر دیا ہے۔ جب بھی مجھے فون کیا جائے گا میں یہاں آ جاؤں گا۔ فی الحال میرا یہاں جب تک قیام ہے روزانہ فرمان کے پاس آیا کروں گا۔ ڈاکٹر آمنہ نے شکریہ ادا کرتے ہوئے پوچھا، تم اتنی محنت کرو گے، اس کے صلے میں تمہیں کیا دوں؟ جتنی رقم چاہو لے سکتے ہو۔ میں نے کہا، مجھے فرمان کی روداد سے ایک ناول لکھنے کے لیے بہترین موضوع مل رہا ہے، مجھے اس ناول سے اچھی خاصی رقم مل جائے گی۔ آپ مجھ سے لین دین کی کوئی بات نہ کریں۔ وہ سب خوش تھے، میں بھی خوش تھا۔ پھر میں نے اسے زیر نظر کہانی میں اور زیادہ جذب کرنے کے لیے فرمان کا کردار پیش کیا اور اعتراف کیا کہ اس داستان کا راوی اور ہیرو فرمان ہے۔ میں محض ایک مصنف ہوں۔ میرے اس طریقہ کار نے اسے اور زیادہ خوش کر دیا۔ سامعین سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ خوش نہیں ہوتے جب آپ کے سچے اور تعمیری جذبوں کی تعریف کی جاتی ہے؟ کیا آپ خوش نہیں ہوں گے جب تنہا کچھ نہیں کر پائیں گے تو اس کے بدلے قوم کی غیرت اور وطن کی بقا کے لیے تقریر و تحریر کے ذریعے
اپنی آواز پورے ملک میں اور ملک سے باہر دور دور تک پہنچائیں گے۔ ایسے حالات میں آپ کے والدین اور پوری قوم ناز کرے گی کہ آپ کرسی پر بیٹھ کر اور بستر پر لیٹ کر دشمنان وطن سے خیالی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں۔ بڑی حکمت عملی سے ملک کے دانشوروں، بیرسٹروں اور صحافیوں کو اپنا ہم نوا بناتے جا رہے ہیں۔ صبح ہونی چاہیے اور رات ڈھلنی چاہیے، لیکن اس کے واسطے تحریک چلنی چاہیے۔ فرمان نے اب تک کی روداد جو ریکارڈ کروائی تھی، اب وہ ریکارڈنگ ختم ہو رہی تھی۔ ایک کیسٹ کے بی سائیڈ کا آدھا حصہ لکھنے کو رہ گیا ہے، میں اسے بھی لکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد کیسٹ ختم ہو جائے گا، لیکن روداد شاید ختم نہیں ہوگی۔ آئندہ فرمان بہت کچھ ریکارڈ کروا سکتا ہے، لیکن نہیں کروا سکے گا۔ ریکارڈر میرے پاس ہے، جب مجھے اس سے ملنے سے روک دیا گیا ہے تو ریکارڈر کو بھی اس کے پاس نہیں پہنچایا جائے گا۔ ڈاکٹر آمنہ ایسی خاتون ہیں جو صرف اپنے اکلوتے بیٹے کی ہی نہیں، میری بھی سلامتی، عزت اور کلمی مرتبے کو قائم رکھنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے دل پر جبر کر کے مجھے اپنے بیٹے سے ملنے روک دیا ہے، لیکن وعدہ کیا ہے کہ نارمل ہو جانے والے بیٹے کو کسی طرح کی ٹھیس پہنچے گی اور اس کے علاج میں دوسرے ڈاکٹر اور ماہر نفسیات ناکام رہیں گے تو وہ مجھے فوراً بلائیں گی۔ اب میں کیا دعا مانگوں کہ وہ سب ناکام رہیں اور دوبارہ اب نارمل ہونے والا فرمان پاگل ہو کر مینٹل ہسپتال سے پاگل خانے چلا جائے؟ یہ تو خود غرضی ہوگی۔ فرمان کو نارمل ہو جانا چاہیے۔ میں آگے نہ لکھوں، کوئی بات نہیں۔ تعمیری مقاصد کی تکمیل تک قلم کی سچائی قائم رکھنے کے لیے ہمارے ملک میں بے شمار قلم کار ہیں۔ دیکھا جائے تو غلطی میری ہے، میں بھی اب نارمل ہوں۔ فرمان دماغ کو قابو میں نہیں رکھ پاتا، میں اپنے قلم کی کاٹ کو روک نہیں پاتا۔ میرا تحریری سٹائل اور ذو معنی الفاظ ذرا دیر سے سمجھ میں آتے ہیں، اور جب سمجھ میں آتے ہیں تو تخت طاؤس کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ بہرحال آئیے، جہاں اس داستان کو ادھورا چھوڑا تھا وہاں سے آگے چلتے ہیں۔